بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم रहमत आलम पेज 21 पॉइंट है इसका शिर्क और बुराई की बातों से बचना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जितनी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं अभी नबूवत का कोई दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मामलात हैं वो कैसे हैं, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए पैदा किए गए इस दुनिया में कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम सुनाएं, उनको बुराई और बदी की बातों से बचाएं, अच्छी और नेक बातें बताएं, और जिसके पैदा करने से अल्लाह ताला की गरज और मकसद ही ये हो तो जाहिर है कि अल्लाह ताला ने उसको कितनी अच्छी बातें मुराद के कितनी अच्छी आदतें उनको दी होंगी। वैसे इसको मैंने मुराद कहा, लेकिन लिखा बातें हुआ तो मुराद तरीका भी हो सकता है, कुछ भी। आगे लफ्ज़ आ गया खसलतें। खसलत का मानी आदत होता है, और उसकी खसलतें कितनी अच्छी बनाई होंगी, यानी आप इन दोनों चीज़ों को मिलाएं तो आदत, रवैया, तरीक़ा, हर चीज़ इसमें आ गई कि सब कुछ ही कितना बेहतरीन दिया होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत नेक, अच्छे और हर बुराई से पाक थे। बचपन में बच्चों की तरह के झूठे और बेकार खेल कूद से पाक रहे, और जवान होकर भी जवानी की हर बुराई और बदी से पाक रहे। हमारे यहाँ दो चीज़ें बड़ी मारूफ हैं। बचपन में बच्चों की बहुत सारी चीज़ों को हम बग़ैर वजह के हज़म करते हैं, बस ये कहते हुए बच्चे हैं। छोटा बच्चा कार्टून्स खेल रहा है, पूरा पूरा दिन देख रहा है, गेम्स खेल रहा है, बेतुके काम कर रहा होता है। छोटा सा बच्चा भी सम टाइम अच्छा नहीं लगता, बदतमीज़ी करता होगा। हम क्यों हज़म कर लेते हैं कि बच्चे हैं? यही हमारी गलती होती है। वो उसी दौरान जब हम उसको हज़म करते हैं ना, उसकी बदतमीज़ी को, उसकी बेतुकी हरकतों को, तो उसका आदी हो रहा होता है। जिस बात पर टोका नहीं जाता, कहा नहीं जाता, तो वो फिर उसको पता नहीं चलता ना अच्छा बुरा, उसको क्या पता। ये एक वक्त होता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर वो चीज़ें, वो औसाफ पैदा ही नहीं होने दिए कि वो ऐसा करें। आपको पता है बच्चे के साथ शैतान होता है। ये बातें आम तौर पर देखने और सुनने को भी मिलती हैं, बड़े भी कहते हैं बच्चों के साथ शैतान होता है। मुझे भी उसका नाम भूल गया, हरब शायद कुछ इस तरह का नाम है जो बच्चों के साथ होता है, स्पेशल शैतान, उसका एक अलग नाम है। वो बच्चों से उल्टे काम करवाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्राइल की तारीफ कब से थी? जब से पैदा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दिल, इनके ख्यालात, इनकी हरकत, अच्छा ये इतना सब कुछ कैसे हो रहा था? आपका दिल करता था उल्टा काम करने को तो जिब्रील रोकते थे आके? ऐसा नहीं था। आपका अंदर से दिल ही नहीं करता था। आपके अंदर शुरू ही से, अच्छा फिर वो कैसे हो गया? दिल क्यों नहीं करता था? कोई दलील आपके पास? वो तो थे ही थे, लेकिन कोई भी काम अल्लाह ने मौजज़ाती तौर पर नहीं किया। उसके असबाब, उसकी हर चीज़ अल्लाह ने बना के ये काम किया। आप भूल रहे हैं, पता आपको है 4 साल की उम्र में क्या हुआ था? धोया गया था। बहुत सारी बातें हमको पता होती, बस आगे पीछे चली जाती हैं। 4 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आया हलीमा के पास नहीं थे, तो एक दिन वो उनकी बेटी ने खबर दिया कि आप सब बेहोश पड़े। तो क्या हुआ था उस दौरान? वो कहती हैं कि मैंने उनके यहाँ पर निशान देखे बाकायदा। अगर ये मौजज़ाती तौर पर ऑटोमेटिक, अल्लाह के यहाँ में मुश्किल है कि वो दिल यूँ सिलाई होता कि वो नज़र भी ना आता, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सब कुछ दिखाया। वो हकीकत की नज़र से लोगों के सामने सब कुछ हुआ, तो आपके दिल को निकाल के धोया गया, और उसको इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतान का असर नहीं रहता था। और आपको वो हदीस भी याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जब तशरीह पर रखा गया और उसको वॉश किया गया, तो उसमें जो शैतान का लूथरा जो हिस्सा था, एक बाकायदा हिस्सा है, खून का एक पार्ट है, एक लूथरा,
جو شیطان کو قبضہ کرنے کے لیے ملا ہوا ہے، وہ لوتھڑا نکال دیا گیا۔ اس لیے آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کے ہر عمل میں، آپ کی سوچ میں، ہر چیز میں ایک بہتری تھی۔ یہ کوئی آٹومیٹک مشین کی طرح نہیں ہوا، یہ تو پھر ایک قسم کی آپ کو، اگر ایمان کو ذرا سائڈ پہ رکھیں تو ایک انسان ہونے کے ناطے کوئی بھی انسان یہ سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا جو ہے معجزاتی طور پر آپ کو پیدا ہی ایسا کیا گیا۔ اللہ نے نبی کو نبی بنایا تو اس لیے نبی اتنے اچھے، اور دوسروں کو عام انسان بنایا تو پھر وہ عام ہے، تو اس لیے وہ الٹی حرکتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کا تو انسان کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے نبی کو نبی بنایا تو ایک عام ماں کے پیٹ سے اسی طرح پیدا کیا جیسے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے اسباب بنائے، اور پھر ان کے لیے یہ سب کیا گیا، اور یہ سب کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر خاص رحمت رکھی، اور وہی اس قابل تھے۔ اللہ تو کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا علم کیسا ہے، ماضی اور مستقبل کو، نیت کو، دلوں کو، ہر چیز کو جانتا ہے نا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے دل کو دنیا کے دلوں سے 100% بہترین پایا، تو ان کے ساتھ یہ سب کیا گیا۔ ان کی نیت کو سب سے اعلیٰ پایا، ان کے خمیر کو چیک کیا گیا، جب ہی ان کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اور اللہ کا علم وسیع ہے، وگرنہ اس مالک نے، اس رب کائنات نے جس پوری مخلوق کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کے ایک ایک پارٹ کو سنوارا، اور پورے چہرے پر ہر ایک کے اللہ نے اپنا ہاتھ پھیرا، تو اللہ سب کو ہی بہترین بنایا۔ اللہ نے کسی کو بھی کم بہترین نہیں بنایا۔ اللہ سب کے ساتھ ہی خیر اور بھلائی، یہ ساری باتیں ہمیں اللہ نے کھول کھول کر کیوں بتائی؟ اسی وجہ سے کہ تم بھی آج اپنے اس دل کے شیطانی لوتھڑے پر قبضہ کر سکتے ہو، قابو پا سکتے ہو، اس کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ بس ہمت ہی چاہیے، بس اللہ پر توکل اور آخرت پر یقین چاہیے۔ پھر کیا مجال ہے کہ شیطان کے لوتھڑے کا وہ خون کا جو ایک ٹکڑا ہے وہ تم پر غالب آ جائے؟ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی بچپن بھی ہر برائی اور بدی سے پاک رہا، اور جب کوئی معمولی سی بات کبھی ایسی ہوتی جو نبی، رسول اور اللہ کے قاصد کہتے ہیں پیغام دینے والا، یعنی آپ اللہ کے قاصد تھے نا، تو اللہ کے اس قاصد کی شان کی اگر مناسب نہ ہوتی، قاصد کا معنی ویسے بیسک کیا بنتا ہے؟ قصد کرنے والا، ارادہ کرنے والا، تو اب اللہ کے نبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قاصد تھے نا بھیجے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس سے صاف بچا لیتا اسی وقت۔ بچپن کا ایک قصہ ہے کہ کعبہ کی دیوار درست ہو رہی تھی، بچے اپنے اپنے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ کر پتھر لاد کر لاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس دور میں شلوار ایک باقاعدہ پینٹ کی صورت میں، اسٹچ کی صورت میں نہیں ہوتی تھی، اوپن سائڈ کپڑا ہوتا تھا، اس کی گھرا نوٹ ہوتی تھی، وہ باندھ کے اسی طرح چلتے ہوتے۔ تو جب پتھر اٹھانا ہے تو وہ نوٹ، بچہ ہے نا، بڑوں کو تو ایک پریکٹس ہوتی ہے، گرپ ہوتی ہے، بچوں کی وہ نوٹ کھل جاتی تھی تو وہ گر جاتے تھے تہبند۔ تو بڑے ہی کہتے تھے، اور عمر ان کی کتنی تھی؟ بہت ہی چھوٹی، بہت کم عمر تھے، یہ نہیں کہ بالغ ہیں۔ تو اس عمر میں بچے ڈھو رہے ہیں، اٹھا کے لا رہے ہیں، تو بڑے ہی کہتے تھے کہ اٹھائیں اپنا تہبند اور اپنے کندھے پر رکھ لیں اور اس پر پتھر رکھ لیں اور کرنا شروع کر دیں۔ جس بچے نے سنا کر لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ننگے ہونے میں اتنا آر محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ بہت 4 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، 5 سال 6 سال کے بچے کو اتنا نہیں معیوب لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایسا کیا گیا اور آپ کو کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو غیرت کی مارے آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ سے ایسا نہ ہو سکا۔ صرف 4 5 6 سال کی عمر کے درمیان آپ کے دل کی یہ حالت تھی کہ آپ کو یہ کام تب بھی برداشت نہ ہوا۔ شروع جوانی میں اگر ایک بچپن کا واقعہ آپ نے پڑھ لیا کہ آپ کی فطرت ہی میں یہ چیز اللہ نے میچورٹی رکھ دی تھی۔ جوانی ایک جگہ دوستوں کی بے تکلف مجلس تھی جس میں لوگ فضول قصے کہانی میں رات گزارتے تھے۔ دیکھیے یہ بہت لمبے واقعے کو انہوں نے کتنا شارٹ کر دیا یہاں پر۔ تو وہ رات گزارتے تھے، اور ایک وہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میلہ تھا، میلہ سارے دوستوں نے کہا، اور غالباً وہ تو میں نے بتایا نا 6 سال کی عمر کے درمیان کا واقعہ تھا،
اور یہ غالباً 23 سال کی عمر تھی آپ کی، جو مجھے جہاں تک یاد ہے 23 سال کی عمر میں آپ نکلے۔ اب آپ کو پتا ہے وہ دوستوں کی وہ عمر ہوتی ہے کہ چلو یار نکلو، یہاں جانا ہے ادھر جانا ہے، یہ بوائز کا ایک خاص مشن ہوتا ہے، وہاں پر جانے کے لیے دوستوں نے بہت انسسٹ کیا۔ اب آپ بتاتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے اتنا متاثر کیا، لڑکوں نے، کہ وہاں بہت ہی مزہ آتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہ رنگ رلیاں ہوتی ہیں، یہ تماشے ہوتے ہیں۔ آپ کو تو میلے میں کتنی جو ہوتی ہے ایک لمبی گیدرنگ اور انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے، آپ سے لمبی ساتھ چل پڑے شوق شوق سے سن کے، تو کہتے ہیں میرے دل میں بڑا ہی خیال آیا کہ میں بھی ان کے ساتھ جا کر دیکھوں وہاں کیا ہوتا ہے۔ راستے میں ایک جگہ پر اسٹے کرنے کے لیے چل چل کے تو سفر ہوتا تھا، راستے میں ایک جگہ پر تھکے تو کہتے میں نے کہا مجھے نیند آ گئی ہے، بہت مطلب پتہ ہی نہ چلے نیند کی اتنی غنودگی، جی جو چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اسے کون روک سکتا ہے، اسے تو روکا جا ہی نہیں سکتا۔ سب چل رہے ہیں اور کہتے ہیں میری بس نہیں نہ رہا۔ اور این وہ مقام تھا کہ جس کے چند فٹ کے بعد وہ موسیقی کی آوازیں آ رہی تھی، جو ڈھول ڈمکا تھا نا، وہ سب کہیں یار پاس آ گئے بھائی، اس جگہ نیند آ گئی، وہ اس بندہ کہتا ہے موڑ پہ تو ہے، چلو آپ کہیں میری قدر ہی نہ کی جائے۔ یعنی آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے برائی سے بچنے کا، لیکن اللہ آپ کو بچا رہا ہے، آپ کو غنودگی شروع ہو گئی۔ یہ دو واقعے یہ بتاتے ہیں کہ خود بچتے تھے جس کو برائی سمجھتے تھے، جس برائی کا آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا نا اس سے اللہ بچا لیتا۔ اب آپ کو نہیں پتا وہاں میوزک بجنا ہے، وہاں یہ تماشا کیا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی خبر نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ کہتے ہیں میں ایسا سویا کوئی اٹھائے تو اٹھ نہ سکا، اور وہ سب چلے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نیند آئی کہ صبح کو آنکھ کھلی، میلہ ختم ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بانسری کی آواز تک بھی نہیں سننے دی، اتنا اللہ نے آپ کو پاکیزہ رکھا۔ قریش کے سبھی لوگ اپنے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین بھلا چکے تھے، اور اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی شکلیں بنا کر ان کی مورتیوں کو پوجتے تھے۔ کچھ لوگ سورج اور چاند اور دور سے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ سب کہاں ہو رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھروں میں، یہ سب کچھ آپ کے قریب ہو رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش سنبھالا ان باتوں سے مسلسل بچتے رہے۔ آپ کا بت اور مورتی کو دیکھ کر اس سے انسپائریشن آپ کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتی تھی، آپ کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ آپ جب کسی چیز کے آگے جھکتے ہیں تو کوئی تو چیز اس میں آپ کو متاثر کرتی ہے تو آپ جھکتے ہیں، آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور آپ سے ایسا ہوا ہی الحمدللہ۔